दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा कि जब हज़रत सैयदुना ज़न्नून मिस्री का इंतकाल हुआ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उस रात ख्वाब में कई औलिया को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सब ने अर्ज़ की सोने पाक महबूब आज कैसे नवाज दिया। फरमाया मेरे ज़न्नून का इंतकाल हुआ, मैं उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। आज उम्मत नबी अलैहिस्सलाम के लिए उठ के मस्जिद में न जाए और फिर उम्मीद न क्या रखे। लोग मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे होना आना जिन्हें मुंडे कमले, तू तो कभी उनके लिए मस्जिद नहीं गया। आज देखे ना पुत्र, हम प्रोग्राम में आए हैं, किसी को गुस्सा लगे या जो लगे आपकी मर्जी है, लगता फिरे आपको। ये देखे ना इतना पुत्र हम रह गए हैं। ये जब जी शादी कार्ड आता है तो शादी कार्ड पर लिखा तो नहीं होता कि नवे कपड़े पा के आई हो, लिखा होता है हजामत करवा के बस सारे आओ, एडा सोहना काम किया मेरे लिए आई बड़ा, अल्लाह आपको बरकत दे दे। हैं जी देखो ना इन्ने तुम काके बुला छड़े थे इन्होंने गल करने, यही तुहाडे लिए बड़ा, तुसीं मैनूं बहुत बड़ा तोहफा दिता है, अल्लाह आपको बरकतें दे। इन्ने तो काम खराब किया हज़रत जी, यही झूठ मरवांदा हज़रत जी, यही डंडी मरवांदा हज़रत जी, तुसीं सुटदे हो ना फिर दिल करदा गल बदल जाओ, डिगदा ही रहे हज़रत। क्योंकि पुत्र मैं दाढ़ी के लिए कहूँगा तो किसी ने उठ के देना मुझे, किसी ने भी नहीं देना। व्हाट्सएप तो चलो मुहब्बत ना देन दे ना, तुहाडे च उठे असलियां नूं पता ही रखो तू बहुत काम खराब करता जी, इन्हें अगे ही बड़ा काम खराब कर चढ़िया, तबाह कर चढ़ी उम्मत सारी दी सारी। मुझे तो किबला शाह साहब जैसे किसी पाक ने कान में कहा था, उन्हें कहा मौलवी सुलेमान इन्हां दियां जेबां ते ध्यान ना रखी, इन्हां दे दिते मुक जांदे नहीं, मदीने वाले दे दिते नहीं मुकदे। इन्हां दे दिते मुक जांदे नहीं, थोड़ी मुकदे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। तो पुत्र शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा होता, नवे कपड़े पा के आइयो, नहा के आइयो, खत करा के आइयो, शेव करा के आइयो, नवी जुत्ती पा के आइयो, परफ्यूम ला, कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन हम फिर भी सारा कुछ करके, लेकिन यहाँ किताबों में लिखा है जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आना, वुज़ू करके आना, सोने कपड़े पहन के आना, खुशबू लगा के आना, और सर पे या टोपी यहाँ इमामा बांध के, देख लो कितनों ने बांधा हुआ। पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ यारा सिखा ने जी फिल्म च भी बाबे की पग नहीं लाई अपने दी, उनके पास बाबा है और हमारे पास इमामुल अंबिया है, कोई जोड़ है आपस में, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, आपका इमरान खान जब गया था वो इफ्तिताह करने के लिए, नंगे सर बैठने दिया था, अगले ने रुमाल बनाया सिर ते, भाई साढ़े बाबे की जगह है, अदब करो। हैं तो उम्मत नूं देखो, नबी अलैहिस्सलाम दी महफिल चाहिए और सारे नंगे सिर आए। मैं पुत्र कैसे फिर कहूँ कि उत्थे होना आना जना मुंडे, तू तो होना वास्ते सिर ते टोपी भी नहीं रखता, तू तो बेवफाई किस लेवल पे पहुँच चुका है। अल्लाह होना चाहिए ना पुत्र, शो करें हम अपना आप। आज हुजूर की महफिल में आए, हम हुजूर के बन के आए हैं। देखो ना पुत्र, ये जो आप सारे पफ शफ निकाल के बैठे हो, तो पुत्र ये तो रजिया जमीला को सोने लगते हैं, जिनकी महफिल में है उनको तो नहीं ये सोने लगते कोई भी। अल्लाह को तो, अल्लाह ने तो कुरान में फैसला कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, तुसीं मैनूं एक ही रंग च सोने लगदे हो और वो रंग है मेरे महबूब दा रंग है। पुत्र मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, ज़ाहिर है मेरे बाद भी 2-3 खिताबात हैं कि मैं बाप से आडा लगा के बैठ जाऊँ कि भाई मैनूं दसो तुसीं क्यों टोपी ते पग छड़ छड़ी है। लेकिन मैं इतना जाते जाते कहूँगा कि खुद से ज़रूर पूछना कि क्यों छड़ी। मैंने कहा ना मेरा काम है दस्तक देना, अल्लाह नुकसान उसके बड़े होते हैं। लोग पंडा भर के लै जाते हैं, असीं इंज जाते हैं, वो नफ्स है ना, शैतान मेरे भी साथ है, कहता क्या अल्लाह खैर पाएगा इंशाअल्लाह। वो जो है ना, वो मैं तो दूल्हे को भी माफ़ नहीं करता। मैं निकाह पढ़ाऊँ ना, आपको पता है आजकल वो रवाज है वो कुल्ला पहनने का, शेरवानी, और मैं तो दूल्हे को भी कह देता हूँ
میں کہتا ہوں دولیا تیرے تے ایک پرچہ ہو گیا. وہ اکثر دولے گھبرا جاتے ہیں. حضرت میں نے کیا کیا, میری تو شادی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پرچہ ہو گیا. میں اتنے نہیں ہویا کتے اور ہویا تو کیس بھی ہوں نہیں کھلنا, یوم تبلی السرائر اگے جا کے کھلے گا. حضرت جی حضرت میں نے کیا ہے, میں نے کہا حضرت جی کوئی آئینے پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ جو کلا نہیں یا پگ نہیں پہن کے آئے گا تو دلہن نہیں بھیجی جائے گی. میں نہیں, میں کو تیرے سورے نے تو نہیں پابندی لائی جو کلا نہیں پا کے آئے گا تو نہیں. حضرت وہ شیروانی دے نال جڑا نا وہ ڈیزائنر نہیں. میں بس ٹھیک ہے تیرے تے کیس ہویا ہی. ہن قیامت والے دن تیرا رب تینوں پوچھے گا بندے ووٹی لین گیا ہے تے سر تے پگ بن لئی سی, ساڈے یار لئی نہیں بننی کدی ہے. ووٹی لین گیا ہے تے سر تے اے ہن بھائی جنہیں ووٹی لی بننی ہے نا ذرا تیار رہیو. جواب دینا چاہتے جا کے جنہیں بھی ووٹی لی بننی ہے نا پتر, ایک ایک بات پوچھی جانی ہے پتر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ تو آپ کے نعت خاں کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا. قرآن تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو نماز نہ پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا. یہ آپ کے نعت خاں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. یا آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کس طرح آئے گا تینوں ایک جہنم. حضور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے جبرائیل امین سے پوچھا, جبرائیل جب بھی آیا تجھے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. عرض کی سونے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے تب سے لے کر اب تک میں نہیں کبھی مسکرایا. تو یہ اب آپ اپنے نعت خانوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب کیویں پسینہ آئے گا جہنم نو, سانو ویکھ کے جہنم نو ذرا کچھ سانو تھوڑا ذرا دسو بھی. قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا. قرآن کہہ رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس سے اس دن پوچھا گیا وہ پھر گیا. یہ تو پتر میری سمجھ سے میرے سٹیج باہر ہیں کہ اتنی دلیریاں کیوں ہیں میرے سٹیجوں پہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہ صاحب بھی قبلہ مرید ہیں نقشبندی مجددی سلسلے میں. یہ گناہگار بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں مرید ہے حضرت. لیکن قربان جائیے ساڑھے پیر بڑیاں شانہ والے لیکن حضرت علی جائے نہیں, حضرت علی پاک. لیکن لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست آپ کو ملنے آ گئے تو لکھا ہے کہ امام صاحب کا سین گیلا تھا. اور کیونکہ بصرہ سائڈ پہ اس طرح کا موسم نہیں کہ کوئی تریل شلیل پڑے یا جناب کو بڑی بارش ہو, اس لیے وہ دوست حیران رہ گئے آپ کا سین گیلا دیکھ کے نا. وہ خادم سے پوچھتے بھائی سین کیوں گیلا ہے. وہ خادم کہنے لگا آج صبح نا میں نے تندور میں آگ جلائی. تو آپ کو پتہ ہے جب ابتدا ہوتی ہے تو آگ تندور سے باہر, بعد میں جب آگ لکڑیوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر وہ باہر آتی. وہ آگ کی ابتدا تھی. وہ کہتا ہے آگ کہیں باہر آئی, ادھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. کہتے ہیں تندور کی آگ دیکھ کے آپ کا جو خیال ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا, اور جہنم کے خوف سے حضرت اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. آج دیکھو یار کیسی دلیری ہے, کیسے کیسے اشعار, کیسی کیسی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. میں اس دن شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ایک بڑے پاک بندے کو نا نصیحت کے لیے کہا. میں نے کہا حضور کو نصیحت فرمائے. پہلے تو ٹال رہے تھے وہ نہیں حضرت آپ کو تو میں نہیں حضور کو نصیحت فرمائے. صحیح پھر بابے نے میں نے بھی تھوڑا مارے حضرت, یہ ہو سکتا ہے آخری سا تک پیڑ روے تھوڑے بھی. مجھے فرمان لگے مولانا مصباحی جب بھی اپنی تقریر کریں تو پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے. آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی کہ آج اس نے میری امت کو کیا دیا, آج اس نے میری امت کو کیا بتایا, آج اس نے میری امت کو کیا سکھایا, آج اس نے میری امت کو اللہ کی طرف بلایا, آج اس نے میری امت کو میری سنت کی دعوت دی, آج اس نے میری امت کو نماز کے لیے کہا, آج اس نے میری امت کو حرام سے ڈرایا. حضرت صاحب اتنی پیڑی بابے نے سٹ کرائی کہ شاید مرنے تک اس کی درد رہے مجھے. اب خوف آتا ہے تقریر کرتے ہوئے بھی کہ جب سے اس بابے نے یہ بات اندر ڈال دی ہے کہ تیری تقریر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سننی ہے. ہم تو بے خوف ہیں, بس آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ کو کیا پسند ہے.
آپ کو کون سی بات پسند آئے گی ادھر؟ وہ چل رہا ہے سارا کچھ. اور حال کیا ہے پتر کہ 75 سال گزر گئے، میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا کہ وہ جو سڑک پہ آ گئی ہے نا گرمی، سڑک پہ لوگوں نے کولر رکھنے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر کولر کے اوپر رکھے ہوئے 15 روپے کے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے گی. میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا. آج بھی میں اپنی قوم کو اتنا نہیں سکھا سکا. مسجد میں جوتی محفوظ نہیں ہے حضرت. یہ میں اپنے شوز حضرت گاڑی میں اتار کے آئے ہیں، کیونکہ ساتھ کوئی بھی نہیں، ڈرائیور ہی ہے. کیونکہ کئی بار حضرت جی ننگے پاؤں گئے ہیں، پہن کے کچھ آیا تھا گھر، پہن کے کچھ گیا. وہ بچوں کی امی کہتی تھی تقریر کرن جاندے کہ جتیاں چکان جاندے. کیا کریں کتنی رات کو تکلیف رہتی ہے یار، میری قوم کدھر کھڑی ہے. کم از کم میری قوم کے ایمان کا یہ لیول تو ہوتا، یہ مسجد میں جوتی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ادھر تو چلو حضرت جی بٹ صاحب نے بڑا سونا سلسلہ کیا کہ سٹیج ہی وکر ہے. اکثر و بیشتر محافل ہوتی ہیں، ہمیں آپ کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. آپ محبت کرتے ہو، کہیں کہیں حضرت جی جیب قطرے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یار، بندہ، میں نہیں کہتا کہ باہر ڈکیتی کرنا ٹھیک ہے یار، بندہ کم از کم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو معاف کر دیتا ہے. کہاں کھڑے ہیں حضرت جی؟ کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب؟ نہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے، نہ ہی نیچے سے کچھ. میں دورہ برطانیہ پہ تھا، قبلہ شاہ جی میر صاحب مجھے بتانے لگے. تکلیف ہی ہوتی ہے کیونکہ حضرت وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو قوم بنایا ہے حضرت. کیونکہ جب بھی پتر ووٹ دینے کی باری آتی ہے، آپ لوٹوں پہ، پائپوں پہ، بلبوں پہ آپ ووٹ دے دیتے ہیں، یہی منشور ہوتا ہے اور بس ہم ووٹ کرتے ہیں. ادھر کیونکہ سلیکشن اس طرح نہیں ہوتی، ادھر سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے حضرت. کون قوم کو قوم بنائے گا؟ ادھر سب سے بڑا غلط کام یہ ہوا ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں حضرت. کبھی ہمیں پمپ پہ دیکھ لیجئے گا، کبھی ہمیں ٹول پلازے پہ دیکھ لیجئے گا، کہ ٹریفک بلاک ہو ہمیں پھر دیکھ لیجئے گا. ہم قوم نہیں کوئی بھی حضرت. ہم سڑک پہ رہتے ہیں حضرت. اس طرح لگتا ہے یہ سڑک پہ جتنے بندے گاڑیاں چلا رہے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں حضرت. کوئی کسی کو یہ ایک پروگرام پیچھے ہم کر کے آئے ہیں یہ اڈے کے پاس نا، وہ گلی سے نا ہم سڑک پہ آئے تو آگے گاڑی آ رہی تھی حضرت. تو اس نے حضرت ہمیں اس طرح دیکھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں آ رہے ہیں، تسی وچ کتوں آ گئے حضرت. قوم نہیں بنایا ہمیں کسی نے حضرت. ہمیں کسی نے قوم نہیں بنایا، وہ قوم ہے حضرت. اپنے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے سو وہ ہے، اپنے لیے ٹھیک. اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو. مجھے میر صاحب بتانے لگے، کہنے لگے حضرت انہوں نے پیچھے ٹیسٹ کیا اپنی عوام کو، کس طرح انہوں نے 1000 وائلٹ تیار کیے اور ہر وائلٹ میں نا 1000 پاؤنڈ ڈالا حضرت. یو کے میں پتر 1000 پاؤنڈ بہت پیسے ہیں حضرت، کھادیاں نہیں مکدے ہیں ہوتے حضرت. اور کیا کیا کہ حضرت ہر وائلٹ میں نا انہوں نے ایک آئی ڈی کارڈ، اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کے انہوں نے 200 آئی ڈی کارڈ بنوا لی ہوں، ٹھیک ہے جی. ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے نا انہوں نے اوپر سے آبادیوں میں نیچے وہ بٹوئے پھینکے اور پھر انتظار میں لگ گئے کہ ذرا چیک کریں کہ ہماری قوم کی ایمانداری کا لیول کیا ہے. میر صاحب مجھے بتانے لگے مصباحی صاحب 1.5 مہینے کے اندر اندر پورے کے پورے 1000 بٹوئے واپس آئے اور ہر بٹوئے میں پیسے بھی پورے تھے. لیکن اتھے کی گلاس نو سنگلیاں لانیاں پہنی. مسجد میں نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وجہ کیا؟ اسی کون ایتھے ہی رکھیا، لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی. میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کم، تسی جو مرضی کری آؤ با انہاں نے آنا ہے حضرت. گل مکی حضرت. ہم نے قوم کو ادھر ہی لگا کے رکھا حضرت. میں پتر آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو میری ڈیوٹی ہے میں اس لحاظ سے، یہ تقریباً 23 رمضان شریف کو میں مدینہ پاک سے واپس آیا. میں سچ کہہ رہا ہوں پتر، میں سچ کہہ رہا ہوں. جب بھی جالیوں کے سامنے سے گزرا دل میں یہ خیال تھا، مولوی سلیمان پتہ نہیں رسول پاک نے تیری طرف دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا. پتر حدیث میں نہیں لکھا ہوا حضور جب خفا ہوتے تھے حضور چہرہ پھیر لیتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو سب کچھ؟ کئی بار میں گزرا اور ہر بار میرے دل میں یہ خیال آیا
پتہ نہیں سلیمان رسول پاک نے تیرے علوے کیا بھی کری پتر صحابی پکا مکان بنائے حضور رخ پھیر لے صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے حضور اتار کے تشریف لے جائیں اتنا برا لگے نبی علیہ السلام کو تو داڑھی بھی نہ رکھے تو سر پہ ٹوپی بھی نہ رکھے تو نماز بھی نہ پڑھے تو تیرے خیال میں تو ویزا لگوا کے وہاں چلے جائے تو سب ہی ایسا پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا حالہ حضرت جی وہ سید بھی تھا وہ داڑھی والا بھی تھا وہ پگ والا بھی تھا وہ باعمل بھی تھا وہ چراغے گولڑا بھی تھا وہ خونے گولڑا تھا وہ اولادے گولڑا تھا لیکن پھر بھی باہر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے لیکن یہاں کسی کو خیال ہی کوئی کہ حضور ہم سے خوش ہیں نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہے خیال ہی اس لیے پتر میں ہاتھ جوڑن لگا جی کم از کم پتر ہے تو سٹارٹ لو آج تو بعد کسی محفل جو ننگے سیر نہ جائیے اچھا دیکھو نا پی ٹی آئی والے جدو پی ٹی آئی دے جلسے جاندے نے ٹوپی پا کے جاندے نے نا پی ٹی آئی والے تہاڈے نال تے پھر وہی چنگے ہوئے اپنے لیڈر نال وفا تے ہے نا گلے چو پی ٹی آئی والا پرنا پا کے جاندے نے نا ہاتھ وچ پی ٹی آئی دا جھنڈا لے کے جاندے نے نا نون لیگ والے اپنی ٹوپی پا کے جاندے نے نا گلے وچ پا کے جاندے نے نا ہاتھ جھنڈا لے کے جاندے نے نا تو اگر ہمیں ثابت کرنا پڑ جائے کہ ہم محمدی ہے تو کس طرح ثابت کریں گے کیا ہے آپ کے پاس کس طرح ثابت کرو گے کسی محمدی ہے اور پتر یاد رکھنا جتنا بڑا یہ جلسہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ پکی بات ہے تمہارا کیا خیال ہے ایتھے اسرائیل دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا بیٹھا تھا ایتھے انڈیا دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا بیٹھا تھا ایتھے یو کے دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا بیٹھا تھا ایتھے امریکہ دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا بیٹھا ہے اور صرف وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں اور انہوں نے نتیجہ کیا نکالنا ہے اچھا جی محفل میں کتنا بندہ تھا 1000 بندہ ٹھیک ہو گیا 1000 میں سے ننگے سر کتنے بیٹھے ہوئے تھے جی 900 بندہ ننگے سر سی سر تے ٹوپیاں کنے کنے پائیاں 100 بس ٹھیک ہے یس کوئی ٹینشن نہیں ہے سر جو اپنے نبی کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے نبی کی محفل میں آتے ہوئے وہ ان سے ہمیں کیا ڈر پا رہا وہ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا جن کے ایمان کا لیول یہ ہے وہ کیا کر لیں گے ہمارا وہ کیا ہمارا بگاڑ لیں گے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جب ہم طاقت میں تھے جب ہم زور میں تھے پتر باز تو وہ تب بھی نہیں آئے کیا نہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم میں اطہر کو چرانے کی کوشش کی انہوں نے تو آپ کے خیال میں کیا وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوں وہ کام کر رہے ہیں اور میں باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں لیکن گل ہوتے ادو کرو جدو دا فائدہ ہے میں اور نہیں کوئی بات آپ سے کرنے گا میں صرف آپ کو ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا جس دن حضرت وہ ہندوؤں کا وفد طیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے وہاں تک آئے نا وہ تصویریں بھی بنی نا ادھر میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں اپنے مزار مبارک میں نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ میرے حرم میں آ گئے گئی نا وہ انڈیا کی بی بی کھینچی نا اس نے طیبہ سینٹر والا وہ جو گیٹ ہے ادھر کھڑے ہو کے اور جناب امت ادھر بیٹھ کے بس یہی لگی ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئے تسی بہ کے نا مدینے دے ٹبیاں دیاں تصویراں بناؤ تے او مسجد نبوی دے گیٹ تک آ گئے جی تم صرف بیٹھ کے نا مدینے کے ٹبوں کی تصویریں بناؤ تم بس بیٹھ کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں پہ شعر و شاعری کرو اور وہ مسجد نبوی کے گیٹ تک پتر جے گیٹ تک آ گئے نا تو تانوں انہوں نے آ کے دسیا ہے جے گیٹ تک آئے ہیں تے ان قریب اسی پتر کام کرو کوئی ہوش کے نہ ہوں لوگ بڑا وقت ضائع کر بیٹھے ہو حضرت یعنی جی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا مطلب ہوتا ہے نا کوئی بات آپس میں بیٹھے ہو گئی سارے ہی ہاتھ پڑے صلاح الدین ایوبی سیریس کسی نے ایک دن صلاح الدین ایوبی سے پوچھ ہی لیا انہوں نے کہا حضرت مسکراتے کیوں نہیں فرمایا جہاں میرے محبوب علیہ السلام نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء کو نماز میں امامت کروائی جہاں جبرائیل بھی موجود تھے جہاں سے میرے محبوب کے معراج کی ابتدا کی گئی وہ جگہ ہندوؤں وہ جگہ عیسائیوں کے قبضے میں اور صلاح الدین مسکرائے
پتر اپنا اپنا دیکھو، یہ دیکھو اس وقت اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کیا چاہتے ہیں. اور پہلی بات میں یہی کروں گا، چھوڑو یہ رکھے سکھے دعوے. سب سے پہلے حضرت جی حکم رسول پاک کو اپنے آپ پہ نافذ کرو. حضرت سب سے پہلے پتر اپنا تول ٹھیک کرو، سب سے پہلے اپنے معاملے ٹھیک. اور کسے پاک کلاؤ تو پوچھو آ کے، شاہ جی دسو حضور ساڑھے تو خوش نہیں کہ ناراض نہیں. نبی علیہ السلام ساڑھے تو خوش نہیں کہ. وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو مثنوی میں لکھا. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی دلہن تھی اور سیانی دلہن تھی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے والی، کسی نے چنڈیا سی انہوں. حضرت وہ جب دلہن بنی نا تو سونی بڑی لگ رہی تھی. وہ جو آئے نا آ کے وہ بلائیں لے، آہا بڑی سونی لگ رہی، سیانی سی. حضرت چاچی آئی، مامی آئی، تائی آئی، خال، سارے کہیں بڑی سونی لگ رہی. وہ آخر روئی پڑی. سب نے کہا ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے، تو رو رہی ہے. اس نے کہا یہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو سونی لگ جاؤں. یہ پتر سونا سونا ہم آپس میں کھیل رہے ہیں. ہاں مجھے سونا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سونا کہہ رہا ہوں. بیٹھو نا کسی بیدی کے پاس، کسی رازداں کے پاس، اور پوچھو بہ کے شاہ جی دسو میں انہوں نے سونا لگن دے ہوں کہ نہیں لگن دے. بلکہ شاہ صاحب کو کیا پوچھنا پتر، جے ڈنڈی نہ ماری ہے تو اپنے آپ نے پوچھیے تو آپ فیصلہ کر لیں گے. اسی ادھر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اس لیے پتر میں کہوں گا اقبال میری آواز تو تیرے تک نہیں آئے گی، لیکن تیرا دور پھر چنگا سی. ادھر بھی اللہ تھا، ادھر نہیں تھا، لیکن اب نہ ادھر اللہ ہے اور نہ ہی. پتر ہاتھ جوڑ دا جے پیا، اپنا بھی اللہ پکاؤ، تیرے بچے بیٹھے نینن دا بھی اللہ پکاؤ، انہوں اللہ دے کے جاؤ. اے باپ تجھ سے سب سے بڑی جو دولت بچے کو ملے گی یا مل سکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. تو نے بڑے مہنگے سکول میں پڑھایا، تو نے ڈاکٹر بنا دیا، تو نے انجینئر بنا دیا، لیکن اگر تو نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں دیا تو نے پھر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ ڈیوٹی تھی، جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں ڈیوٹی کیا تھی؟ جب قریب آ جائے وقت کہ تجھے لگ رہا ہے کہ اب بچہ بولنے والا ہے تو کیا کر، محنت شروع کر دو اس پہ، اور اس کو کیا سکھاؤ؟ اللہ. کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلے. لیکن پتہ ہے جی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ میں کسی غار سے نہیں آیا، کسی جنگل سے آپ میں ہی رہتا ہوں. اب حضرت جی اللہ والی بات تو گئی، اب کیا چل رہا ہے؟ اب امی اور ابو، ماما اور پاپا آپس میں ٹسل چل رہی ہے. ماما چاہتی ہے کہ بولے تو پہلے کیا کہے ماما، پاپا چاہتا ہے جب بولے تو پہلے کیا کہے. اب ٹسل چل رہی ہے حضرت، میں نے مشق کرواتے دیکھا دونوں. ماما بٹھا کے لگی ہوتی ہے، کہو ماما ماما، اور اگر پہلے ماما کہہ دے نا تو جناب فخریہ بتاتی پھرتی ہے، جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے میرا نام دیا. پاپا بٹھا کے لگا ہوا کہ پاپا، اور اگر پہلے پاپا کہہ دے تو پاپا بتاتا سب کو کہ جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ. حضرت جی نہ پہلے ماما نہ پہلے پاپا، بلکہ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے. لیکن نہیں جی یا ماما یا اللہ تو گیا. وہ ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے، بچی کو ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے جاتے، بچی کو دیتے جاتے. اب ان کو یہ ہے کہ مچھلیاں جمع کر رہے ہو. کافی وقت گزر گیا حضرت، وہ سورج اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان انہوں نے لپیٹا اور بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا. اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی؟ اس نے کہا بابا میں نے ساری پانی میں واپس پھینک. انہوں نے کہا بیٹا کیوں؟ پانی میں پھینکنے کو دی تھی. انہوں نے کہا لیکن بابا میں نے پھینک. وہ وجہ؟ انہوں نے کہا بابا آپ نہیں روز صبح میں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. کیسے بڑے لوگ تھے یار، اور کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. انہوں نے کہا پتر بات تو ٹھیک ہے،
लेकिन मछलियाँ क्यों फेंक दी? वो कहती बाबा जब आप मछली पकड़ के मुझे देते थे ना, मैं समझ जाती थी कि आज इसने अल्लाह का जिक्र, इसलिए जाल में फंसी है। और वापस इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी गाफिल मछलियाँ, कहीं गाफिल मछलियाँ खा के हम भी गाफिल ना हो जाएंगे। हमने कुछ भी नहीं सिखाया इनको यार, इसलिए तो डर रहा हूँ कि जो आने वाले मेरे 10 साल हैं ये इस्लाम के लिहाज से कैसे होंगे। ये इन बुजुर्गों की बरकतें हैं कि हम चल रहे हैं, लेकिन मैं 10 साल बाद सोच रहा हूँ कि जब बच्चा 20 साल का या 18 साल का होगा तो पाकिस्तान में इस्लाम किस साल में होगा, क्योंकि हमने इनको अल्लाह सिखाया नहीं, हमने इनको नबी पाक का नाम सिखाया। ये जब से क्लिप बोला ना तब से जान छूट गई। शाह साहब चले तशरीफ फरमाए, आज इनसे भी पूछ लेते हैं जो दम है। जुम्मे वाले दिन हज़रत जी ढेर लगा होता है मेरे पास, अब नहीं, जब से क्लिप बोला। वो अब्बू बच्चों को लेके आए होते हैं, किसी दे जनाब वो आई बाल खिसक गए ने, किसी दे पट्ठे कमज़ोर हो गए ने, दिसदा नहीं। हज़रत साहब दम करो, की होया भाई? हज़रत मोबाइल नहीं छड़ता। शाह साहब तशरीफ फरमाया सीधे कितने मोबाइल छड़ाने वाला दम पड़ेगा कोई नहीं, कितने केड़ा दम करिए। मैं कहता अगर होता मैंने फिर भी नहीं करना, और मैंने किया भी नहीं। मैं हमेशा बच्चे को उठा देता हूँ, मैं कहता बेटा आप ज़रा साइड पे हो, अबू जी इधर आओ। तो मैं अबू जी को अबू साहब उन्होंने दम करना है, वो नहीं मोबाइल छड़दा। तो मैं मामा तू केड़ा छड़िया, तू छड़िया होंदा तो उन्हें भी नहीं सी पढ़ना कोई। ये बीमारी तेरे लू लगी है। मैं सच पुत्र बताने कहने लगा, कोई शख्सियत परस्ती नहीं। जो गल गलत हुई तो अदब नाल उठ के बोल पई हो। जितना पुत्र हमने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ पकड़ के दिखाया है, कभी इतना हमने कुरान पाक पकड़ के दिखाया होता तो क्या हमारे बच्चों के हाथ में कुरान पाक नहीं होना था? या बताओ किस दिन मेरे बच्चों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा है? मैं तो डरा हूँ असी शेर ओखे सोखे कदी को। ये जो मेरे बच्चे इस वक्त 8 साल 10 साल के हैं, ये 10 साल बाद कैसे मुसलमान होंगे? इनको क्या दिया हमने? इन्होंने हमसे क्या लिया है? मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं बड़ा डरा हूँ। मैं जब कभी ख्याल में 10 साल आगे सोचता हूँ जाके, क्या नजर आता है? आज फिर फजर में 7 नमाजी होती है, 10 साल बाद क्या होगा? मैं उस दिन बारिश हो रही थी, मेरे दोस्त हैं, मुझे फ़ोन आ गया। अल्लाह मेरे लिए मत मशहूर है, फ़ोन नहीं चुकता। देखो ना इस वक्त भी फ़ोन जेब में कोई नहीं, गाड़ी में पड़ा हुआ है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है काले आके हुंजी बंद हो जाता है। मैं घर के आगे दरवाज़ा खड़ा किया, फजर का वक़्त था, मेरा 5:20 या कुछ वक़्त में आगे पीछे हो सकता हूँ। नहीं, मैंने फ़ोन उठाया, मैं परेशान, मैं हज़रत खैर है? कहने लगे जी 5:20 ते जमात सी, बारिश होने डई, एक बंदा नहीं मस्जिद च आया, कल्लियां जमात होंदी नहीं। ये कोई बेली है वे मुरीद चाहने वाला, उन्होंने भेज छोड़ो, तो जे आपे सियालकोट तो आपे आ गए। मैंने कहा हज़रत मैंने गाड़ी के आगे दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी की है, पेशाब की आदत है, जितनी शरीयत इजाज़त देती है इस्तंजे में जल्दी की करके मैं पहुंचा। जे को पहले बंदा आ गया तो खलार दे, उन्हें तो मैं आया खड़ा। हज़रत साहब मैं वाशरूम में गया, वुजू किया, गड्डी जिथे 170 ते चलती 70 ते चलाई, जिथे 80 ते चलती सी 80 ते चलाई। 5 बज के ते मेरे ख्याल में 41 40 या 42 ते असी सिर्फ दूं दने ने जाके जमात खिलारी है। पुत्र मैं पहले भी कह रहा हूँ बच्चों को मुबारकबाद है, सोना प्रोग्राम, लेकिन मुझे अपनी खुशी होती है रश देख के। मैं उस दिन समझूंगा कि हम कामयाब हो गए हैं जिस दिन इतना रश हम फजर में भी डाल लेंगे। उस दिन मैं कहूँगा कि महफिलें हमारी कामयाब है जिस दिन इतना रश हम फजर में भी, फजर में पुत्र 7 नमाजी नहीं होते, और वो 7 भी बाबे होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। जिन्होंने नींद आती हो शायद वो भी ना हो। सीधी सच्ची बात करनी चाहिए है। इसलिए पुत्र आप भी अल्लाह पकाओ और अपने बच्चियां दो। हम तो हज़रत साहब यहाँ से जाने को हैं, हम तो, लेकिन ऐसे हम में अल्लाह वाले हो गुजरे कि सिर्फ ऐथे ऐथे नहीं बल्कि ऐथे ऐथे भी। हजरत शाह हुसैन क्या कहते हैं? रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है बाहर तू है,
روم وچ تو ہے کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اور یہ کوئی لطیفے نہیں ہے حضرت، یہ واقعی ہمارے بڑوں کا حال تھا. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے بھی، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں خلافت اجازت خرقہ، اور پھر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دوبارہ پھر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں یہ فیض نصیب ہوا. بڑا وقت آپ نے گزارا. اب فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا. علیل تھے حضرت، ڈاکٹر کو بلوایا گیا حضرت. اللہ کی حضور امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ مبارک تھا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو بلواتے اور اس کو پوچھتے ڈاکٹر میں نے کی ہے، انہوں نے کہنا میں شاہ صاحب بخار ہے بڑا سا. پھر پوچھنا ڈاکٹر 10 سال میں کتنے دنوں آرام آئے گا؟ حضور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. پھر میں نے تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس میں عرض کرنی حضور بڑا سخت بخار ہے، 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھتے ایک دن دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے کہنا جی روز دا 1 روپیہ. تو 7 روپے دن کے حساب سے 7 روپے کسی غریب یتیم کو بھجوا دیا کرتے تھے دوائی کھاتے. لیکن آپ نے اور میں نے اس طرح نہیں کرنا، ہم نے دوائی کھانی کیونکہ ہمیں اس طرح آرام آنا، کیونکہ اسی بھیج کے سوچی پہ جانا پتہ نہیں آرام آنا بھی ہے کہ نہیں. لیکن ان کو پکا یقین تھا کہ صدقہ بلائیں ڈال دیتے. ہم یقین کی اس منزل پہ، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ آتے ہیں، میں کو وظیفہ بتایا بھائی 1000 واری ہے پڑھ اللہ آسانی کر دے گا. میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں بیٹا، کئی بار اس طرح ہوتا ہے بندہ جا کے نا گاڑی میں بیٹھ کے پھر واپس آ کہتا ہے نہیں حضرت صاحب پڑھنا کام تو ہوئے گا نہیں. لیکن دوسری طرف کیا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار گولی کھا دی 10 منٹ چ آرام آ جائے گا. اللہ واری پوچھتے نے کم ہو جائے گا نا تو پیناڈول واری کھا کے کہتے نہیں 10 منٹ چ آرام آ جائے گا. پیناڈول پہ یقین ہے، اللہ کے نام پہ یقین ہے. آپ کو کیسے پتا پیناڈول سے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ پیناڈول میں آرام ہے، آرام تو اللہ کی طرف سے. لیکن کیا ہے پیناڈول پہ یقین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام پہ وہ یقین. اسی لیے تو اقبال روتا رہا یار. اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر، یقین پیدا کر، یقین پیدا کر. آج غوری بھی ہے، آج عبدالی بھی ہے، آج شاہین بھی ہے. آئے غوری عبدالی شاہین کشمیر کے کام، آئے غوری عبدالی شاہین فلسطین کے کام. کیونکہ پتر خالی غوری عبدالی یا شاہین سے کام نہیں ہوتا، ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے. بدر والوں کے پاس عبدالی غوری شاہین تو کوئی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس یقین تھا. ان کے پاس تو تلواریں نہیں تھی لڑنے کو، ان کے پاس تو نیزے نہیں تھے، اور ان کے پاس تو گھوڑے نہیں تھے، لیکن یقین اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل تھا ان کو. آج سب کچھ ہے لیکن یقین ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ لکھا ڈاکٹر آیا تو اس نے آ کے نا پہلے حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ جو کان میں ٹوٹیاں لگا کے وہ ایسے لگاتے ہیں اسکیتوسکوپ بولتے ہیں شاید، تو اس نے نا پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے نا پیچھے پشت پہ لگایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر بازوؤں پہ جگہ جگہ لگائے، پھر پیٹ پہ لگائے، رانوں پہ لگائے، پنڈلیوں پہ لگائے. وہ کو بندہ پاس سے بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ وہ سینے پہ لگتے لگاتے تو دیکھا یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. ہم تو پتر ادھر نہیں پکا سکے، لیکن ساڑھے وڈے ہو نے جنہاں نے لوں لوں چ پکا لیا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم میں تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. نہ غرض کسی سے نواستا، کون آیا؟ نہ غرض کسی سے نواستا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. پتر کرن نو بہت گلا لیکن یہی گزارش ہے ایتھے پتر نہ پکاؤ، ایتھے بھی پکاؤ. اور اے پاک لوگ کہنے پچھو اینا گلو آ کے بہو اینا دے کول یار شاہ جی قبلہ جی پیر جی
کیویں ایتھے نہ پکے گا اور ایتھوں پھر ایتھے نہ کیویں اصل میں حضرت جی کیونکہ ماشاءاللہ جی شیر اہل سنت زندہ باد زندہ باد اللہ ہار دے شیر اہل سنت بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جناب عزت مآب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت زینت العلماء سفیر عشق رسول علامہ عبدالحمید چشتی گولڑوی صاحب تشریف فرما ہوئے میں آپ کو اپنی طرف سے قبلہ بٹ صاحب کی طرف سے بٹ برادران کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اصل میں جیسے میں نے کہا نا وہ اشعار ہیں تو پھر کیونکہ ہم کسی سے پوچھتے تو ہے نہیں جو بس پھر ہمارا دل کیا ہم نے اسی طرح اسی سٹائل میں مان لیا وہ بس جی مطلب تھوڑا سا ٹائم دے دو بھائی کاکو بس بھائی بس تھوڑا سا وقت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ اصل میں شعر ہے نا وہ کیا ہے میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم پرے رہندے بس ہوں سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن وہ سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن حضرت نہ کسی نو پیر اللہ واسطے چاہیے نے نہ کسی نو پیر رسول پاک لئی چاہیے نے نہ کسی نو پیر تزکیے لئی چاہیے نے بس ہوں سب نو پیر کا لئی چاہیے نے کہ غم پتر ہر کو فکرہ اتنا مضبوط تو نہیں ہوتا ہے کوئی ولا یہ کلام میں جو اینڈ پہ ہے نا وہ نیازی ہے تو میری غلطی تھی میں نے سمجھا شاید عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام وہ میں نے ایک سٹیج پہ کہہ دیا میں آپ پہ تو انہیں ندی زندگی جیل چ کڈی ہے سانو کہندے نے غم پرے پرے وہ پھر مجھے ایک عالم دین تھے انہوں نے بعد میں کہا کہ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام نہیں ہے ایک اور بزرگ تھے شاعر ہوئے ہیں یہ فیصل آباد سے تو یہ بھی اپنے آپ کے ساتھ نا یہ نیازی لکھا کرتے تھے پھر میں نے ادھر ہی معذرت کی کھڑے ہو کہ میں نے کہا نہیں بھائی ہمارے اکابرین میں سے ہیں پہلے بھی میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی میں نے ویسے بات کی کہ اپنی تو ان کی آدھی زندگی جیل میں گزری ختم نبوت کے حوالے سے حضرت تو وہ بس پھر ساری قوم نے سمجھ لیا کہ پیر صاحب کا دے واسطے نے کہ غم ارے برے رہے اللہ پتر یہ تو راستہ بھرا ہی غموں سے ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایک صحابی حاضر ہوئے آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا پھر فقر کے لیے تیار انہوں نے عرض کی مجھے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو وہ بس وہ شیر بولیا میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم ہوں سارے نو پیر صاحب ایسے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن اللہ پیر صاحب غم پرے پرے کرن لئی نہیں پیر صاحب ایسے لیے نے ایتھے بھی اللہ پاک دا نام پکے تے ایتھے بھی اللہ یہ ہے پیر صاحب کا مقصد کہ ایتھے بھی اللہ پاک دا نام تے ایتھے بھی اللہ پاک وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نا فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی یہ ہے پیر صاحب کا کام یہ غم پرے پرے والا کام بھائی کوئی بھی نہیں جاتے ہیں بلکہ پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر دے تیرا تزکیہ کرے تجھے ستھرا کرے تجھے صاف کرے تجھے تیری شیطان اور نفس سے تیری حفاظت کریں حضرت ہیں یہ سلسلہ حضرت یہ ہے اس لیے پتر کوئی لبو کہ ایتھے بھی اللہ پاک دا نام پک دے اور ایتھے بھی پتر اسی تے میں نے کہا نا ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں یہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے غلام ہیں ان کا نام ہے زید فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی اور فرماتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے نا مجھ سے میرا نام پوچھا کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے فرماتے دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی صبح پھر بلا کے پوچھتے ہیں بھائی کسی کام کے لیے بلوانا ہو تو تیرا نام تو پتہ ہونا کیا ہے تیرا نام کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے
کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، تیسری صبح پھر بلا کے پوچھا، اور فرماتے 20 سال حضرت کا یہی معمول رہا۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، زید لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش نہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا۔ بایزید کو ایسا، زید کو ایسا مشکل نام تو نہیں کہ یاد کرتے کرتے 20 سال لگ جائیں۔ کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، ساتھ میرے آنسو بھی گر پڑے۔ میں نے کہا حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ فرمانے لگے نہیں راضی ہوں۔ کہتے میں نے اس کی حضور کیسے مان لوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، اتنی بے توجہی ہے؟ اگر راضی ہوتے تو پھر یہ تو نہ ہوتا، میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی، مجھ میں کوئی اور خطا ہے، غلطی ہے، مجھے آگاہ کر دیں، لیکن یہ نہ کریں کہ 20 سال میں آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا۔ تو کہتے آگے سے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے یار بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں۔